अचानक ही दोपहर के वक्त मगरिब की तरफ से काली घटा उठी और पल भर में पूरे आसमान पर छा गई। बादल गरजे, बिजली चमकी और नन्ही बूंदें बारिश का रूप धारने लगी और जल्द ही फिर मूसलाधार मींह बरसने लगा। बेटा, खेतों की निगरानी और पानी के बारे में बस पता करना था। गंदम की फसल में पानी ज्यादा नुकसानदेह होता है। बारिश और कीचड़ की सूरत में मेरा घर से निकलना दुश्वार है। तुम जवान आदमी हो, जरा खेतों का चक्कर लगाओ। हाजी अली अहमद ने अपने बेटे अकबर से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अच्छा बाबा जानी। अकबर ने सादतमंदी से सर झुकाया और कस्सी उठाए धीरे धीरे बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हाजी अली अहमद बस्ती नूरपुर के चंद मोअज़्ज़िज़ीन में शुमार किए जाते थे। अकबर और नजमा उनके 2 बच्चे थे। नजमा की पैदाइश के वक्त उनकी बीवी फौत हो गई थी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस न होने दी। गांव में मैट्रिक के बाद अकबर आला तालीम के लिए शहर गया। उनका गांव बहुत ही कदीम था, मगर सभी सहूलियातें जिंदगी मुयस्सर थीं। बस्ती के मशरिक में छोटी सी नदी बहती थी जिसका पानी इलाके भर को सैराब करता था। नहर का पुल अबूर करते ही सरसब्ज़ो शादाब बाग था जिसमें संतरे और अमरूद के पेड़ थे। गांव के शुमाल मगरिब में कब्रिस्तान था और जरा परे रेलवे लाइन गुजरती थी जो जरा दूर जाकर बल खाते हुए शहर की तरफ चली जाती थी। हाजी साहब की जमीन दरगाह बाबा घमसन शाह के पास से शुरू होकर दूर तक रेलवे लाइन के साथ साथ चली जाती थी। अकबर अपने खेतों तक पहुंचा। वो एक पगडंडी पर चलता हुआ खेतों के बीचों बीच डेरे पर पहुंचा जहां बूढ़े बरगद नीचे बेलना लगा हुआ था जिससे गन्ने का रस निकालकर गुड़ बनाया जाता था। मगर आज वहां भी बारिश की वजह से वीरानी का समा था। सभी काम करने वाले बारिश को देखते हुए घरों को लौट गए थे। वो चंद लम्हे वहां रुका और कस्सी थामे गंदम की तरफ बढ़ गया, मगर उसे ये देखकर हैरानी हुई कि गंदम की फसल में जरा भी पानी नहीं और दूसरे सभी खलियान पानी से भरे हुए हैं। उसने हैरानगी से अपने लबों को हल्की सी चंबिश दी। पानी नशेबी फसलों को किसने और कैसे छोड़ा? अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके पीछे से नशीली सी खुशबू का झोंका आया और उसकी नस नस में समाने लगा। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो एक नशीली आंखों वाली खूबरू दोशीज़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। तुम कौन हो? हाँ, मैं महबूबा। वो हंसी तो जैसे कलियां सी खिल उठी। मैं अरसे से आपकी मतलाशी हूँ। मेरा नाम महबूबा है और मैं इस बरगद के पास रहती हूँ। हाजी साहब से भी मेरी गहरी दोस्ती है, मगर मैं तो किसी महबूबा को हरगिज नहीं जानता। अकबर, मैं कब से तुम्हारी चाहत में जल रही हूँ मगर कभी इजहार न कर सकी। आज मिले हो तो। अरे भाई, पहले ये तो बताओ कि कब से यहाँ हो तुम? बहुत ही लंबे अरसे से मेरा यहीं बसेरा है। मुझे पता था हाजी साहब आज नहीं आ पाएंगे और गंदम की फसल खड़े पानी से खराब होगी, तभी मैंने तमाम फसलों से पानी नशेबी फसलों को छोड़ दिया। अच्छा, तुम हाजी साहब को कब से जानती हो और उन्हें कभी अपने बारे में बताया है? नहीं, मगर वो अपनी जुबान से कई बार इकरार कर चुके हैं कि आज काम दुगना हुआ है, जैसे कई आदमियों ने काम मिलकर किया हो। अच्छा, तो अब मुझसे क्या चाहती हो? वो कस्सी को जमीन पर रखे दस्ता ऊपर करते हुए उसकी प्लेट पर ऐसे बैठ गया कि उसकी कमर दस्ते के साथ लगी थी और पांव जमीन पर, मगर उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो लोहे पर नहीं बल्कि किसी नर्म फोम के गद्दे पर बराजमान हो। दोस्ती और मोहब्बत चाहती हूँ। जब से तुम्हें देखा है एक पल भी गुजारना तुम्हारे बिना मुश्किल लगता है। देखो जी, मोहब्बत करना आसान नहीं, पर मैं हर मुश्किल को आसानी में बदल सकती हूँ। अच्छा हटो, मुझे अब खेतों को देखना है। ना ना ना, मैंने कर दिया सभी बंदोबस्त। कहा ना, सब कुछ ठीक है, पानी किसी फसल को नुकसान नहीं देगा। अकबर खामोशी से उठकर वापस जाने लगा तो वो भी उसके साथ हो ली। खेतों की पगडंडियों से निकलकर रेलवे लाइन पर आए तो अकबर ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रही हूँ। नहीं, तुम जाओ, मैं चला जाता हूँ। अब इस वक्त मेरे साथ तुम्हें कोई देखेगा तो खौमखा बातें होंगी ना, और बस्ती के लोग तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। मैं किसी को नजर आऊंगी तो बातें बनेंगी ना, वो मायनी खेज अंदाज में बोली। अभी वो बातें करते हुए दरगाह के पास पहुंचे ही थे कि उनके सामने यकदम ही आग का बगोला सा उभरा और आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। अकबर ने हवास बागता होकर पीछे देखा तो महबूबा गायब थी। वो एकदम घबरा सा गया, सांसें तेज हो गईं। वो बोझल वजूद और थके कदमों से बमुश्किल घर पहुंचा और जाते ही पलंग पर गिर सा गया। उसका पूरा बदन थर थर कांप रहा था और लब खामोश थे। उस पर गनूदगी सी छा गई और फिर उसे कुछ होश न रहा।
جانے کتنی دیر بعد اکبر کے حواس ذرا بحال ہوئے، طبیعت سنبھلی تو محبوبہ کی باتیں اس کے کانوں میں بازگشت کرتی محسوس ہوئیں۔ آگ کا الاؤ اس کی نگاہوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ اسے اب بھی ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کر حکیم صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اکبر کے BA کے پیپرز تھے، تبھی سبھی کلاس فیلوز ہاسٹل کے کمروں میں شب گئے تیاری میں مگن تھے۔ اچانک اکبر کے کمرے میں جگنوں سے چمکتے ہوئے ادھر ادھر اڑنے لگے۔ خوشبو کے خوشگوار احساس پر اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس پر غنودگی سی چھانے لگی ہے اور کوئی اس کی آنکھوں کو بند کر رہا ہے۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی اور پھر اسے اپنی آنکھوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلنا چاہیں تو کسی کے نرم و نازک ہاتھ اس کے ہاتھوں سے مس ہوئے۔ کون ہو تم؟ میں آپ کی محبوبہ۔ تم میرے پیچھے یہاں بھی؟ اکبر، یہ تو لاہور ہے، آپ 7 سمندر پار بھی چلے جائیں نا تو میں پل بھر میں آپ کے پاس پہنچ سکتی ہوں۔ اچھا، اس سے ثابت ہوا کہ تمہارا وجود انسانوں جیسا ہرگز نہیں ہے۔ اکبر کے اس سوال پر کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور یونیورسٹی کے خوبصورت لان میں چلا آیا۔ ہاں تو محترمہ، اب تم اپنے بارے میں وضاحت سے بتاؤ، کون ہو تم، کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اکبر، میں جن ذاتی ہوں، تمہارے گاؤں سے گزر ہو رہا تھا، شام ہو گئی، مسافر کا روپ دھار کر ایک دروازے پر دستک دی۔ خوش قسمتی سے دروازہ حاجی صاحب نے کھولا۔ حکم کرو بیٹی، کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے بے قرار پیار اور نرمی سے پوچھا۔ بابا جی، مسافر ہوں، شام گہری ہو رہی ہے اور اب بھوک بھی لگی ہوگی تمہیں۔ انہوں نے میری بات مکمل ہونے سے قبل ہی کہہ دیا اور میری خاموشی اور نیچی نگاہوں کو بھانپتے ہوئے بولے، اندر آ جاؤ بیٹی۔ پھر میں ان کے عقب میں چلتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ بیٹھو بیٹی، انہوں نے اشارہ کیا اور خود اندر کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ایک کپڑے سے ڈھکا ہوا کھانا لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ لو بیٹی، پڑھو بسم اللہ۔ میں کھانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کھانے کے برتن سے کپڑا اٹھانا چاہا۔ نہ بیٹی نہ، کھانا ڈھکا رہے تو برکت برقرار رہتی ہے، اور میرا ہاتھ جوں کا توں رک کر صرف ایک روٹی اٹھا سکا، مگر میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ یہ بسم اللہ کی برکت تھی کہ نہ تو کھانا ختم ہوا اور نہ ہی میرا جی اور کھانے کو چاہا، حالانکہ ہم کھانے پر آئیں تو منوں کے حساب سے کھا جایا کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کا اخلاق اور کردار دیکھ کر میں نے کچھ عرصہ انسانوں کے درمیان رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں کے قبرستان میں میری جیسی بہت سی مخلوق پہلے ہی آباد تھی، تبھی نظر دوڑاتے ہوئے میں نے اپنے قیام کے لیے بوڑھے برگد کا انتخاب کیا۔ خوش قسمتی سے یہ جگہ بھی حاجی صاحب کی ظاہر ہوئی۔ بچے چھوٹے ہونے پر میرے دل میں حاجی صاحب کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے رات دن کا کام رات کے اندھیرے اور صبح کے اجالے میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی مکمل کروا دیا۔ بس اسی وقت سے میرا اور تمہارے گھر کا ساتھ ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر انسانوں اور جنوں کا کیا تعلق؟ اکبر، محبت تو ایک لافانی جذبہ ہے نا، جو اونچ نیچ، انسان، حیوان، چرند پرند، حتیٰ کہ خونی درندوں کو بھی نہیں دیکھا کرتی۔ میرا پیار تو تم ہو، میری وفا تم سے ہے، میرا سکون تم ہو، میری سوچ کا محور، میرے تصورات کا حاصل اور خوابوں کا مسکن تم ہی ہو۔ مگر زندگانی کے سفر میں ساتھ چلتے ہوئے کسی بھی لمحہ تم اڑ کر پانیوں کے اس پار جا کھڑی ہو گئی تو نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں پار اتری تو پانی پر چلنے کو تمہارے لیے راستہ دوں گی۔ میں تمہارے حصے کی سبھی سختیاں اپنے وجود پر سہ لوں گی، مگر تمہیں سرد گرم ہوا سے ضرور محفوظ رکھوں گی۔ مگر آتشی اور خاکی مخلوق کی سنگت ناممکن ہے۔ میرے سامنے تو صحرا کا سفر ہے اور تمہارے لیے لمحوں کا۔ دل ذرا بھی مان ہی نہیں رہا اس رشتے کو۔ تمہاری ہاں سے فاصلہ بھی تمہارے لیے پل بھر کا بنا دوں گی۔ مجھ میں اتنی قوت ہے۔ اب آج ہی کی رات مشاہدہ کر لینا، تمہارا پیپر تمہارے سامنے آئے گا، صبح دیکھ لینا، وہی سوالات ہوں گے، مگر تمہیں جوابات لکھنے کی ذرا فکر نہ ہوگی، کیونکہ وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو میں تمہاری محبت ضرور قبول کر لوں گا۔ وعدہ؟ پکا وعدہ؟ محبوبہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے اکبر نے خاموشی سے تھام لیا۔ دونوں طرف مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ ادھر کلاس فیلوز اکبر کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آئے تو وہ اٹھ کر دھیرے دھیرے اکبر کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ شب کے پچھلے پہر اونگ آنے پر پیپر اکبر کے سامنے تھا۔ اس نے سبھی سوالات ذہن نشین کر لیے اور صبح اسی پرچے کا عکس جوں کا توں اکبر کے سامنے تھا، جسے لکھنے میں اسے ذرا پریشانی یا گھبراہٹ محسوس نہ ہوئی۔ یوں ہی سبھی پیپرز میں عمدہ نمبروں سے کامیابی کے بعد اسے محبوبہ کی محبت کا برملا اعتراف کرنا پڑا۔ BA کے بعد اکبر گاؤں چلا آیا اور پھر اس نے بوڑھے باپ کے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ادھر محبوبہ سے دوستی اور محبت کی وجہ سے روزانہ ملاقاتوں نے جنم لیا۔
وہ اکبر کے سبھی کام بڑے خوش اسلوبی سے سر انجام دینے لگی۔ اب کام اکبر کے ذہن میں ہوتا، ادھر اس پر عمل ہونے لگتا۔ دونوں کے دن عید اور رات شب برات کی مانند گزرنے لگیں اور ہر سو جیسے مسرتیں رقصہ ہو گئیں اور فصلیں بھی لہلہاتی ہوئی دگنا ہونے لگیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ جنزادی محبوبہ مکمل طور پر اکبر کے وجود اور دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ اب وہ اسے اپنی مرضی اور اشارے پر چلا رہی تھی۔ اس کی مرضی ہوتی تو وہ اسے لوگوں سے ملنے اور اچھا بولنے دیتی۔ اگر محبوبہ کی مرضی یا رضامندی نہ ہوتی تو اکبر لوگوں کو اپنی لال سرخ آنکھوں سے اس قدر گھورتا کہ انہیں دوبارہ اکبر کی طرف دیکھنے کی اور بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے حاجی صاحب اور برادری کے چند معززین نے اکبر کی شادی کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگوں نے اسے کسی پیر فقیر کے پاس تعویذ گنڈے کی تجویز دی، مگر اکبر مکمل طور پر محبوبہ کے حصار میں تھا۔ وہ اپنی مرضی اور رضامندی سے قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایک روز اس کی طبیعت ذرا نارمل دیکھ کر باپ نے اسے اپنے شادی والے فیصلے سے آگاہ کیا، جسے سن کر پہلے وہ تھوڑا سا شرمایا اور پھر بولا، بابا جی جیسے آپ کی مرضی۔ ایک روز اکبر اپنے کھیت کی منڈیر پر اپنے ہی خیالوں میں چلا جا رہا تھا کہ سامنے بیری کی نرم و نازک شاخوں پر کچھ بچے اٹکیلیاں کرتے نظر آئے۔ اوئے گر جاؤ گے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اگلے ہی لمحے شاخیں خالی تھیں، بچے غائب تھے۔ یہ دیکھ کر تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے پاؤں بھوجل ہوئے اور وہ لڑکھڑا کر منڈیر سے پھسل کر گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اسے تھام لیا۔ تم ڈر گئے؟ محبوبہ اسے مکمل طور پر اپنی باہوں کے حصار میں جکڑے ہوئے بری طرح کھلکھلا رہی تھی۔ اکبر نے پورے زور اور غصے سے اپنا آپ اس سے چھڑانا چاہا، مگر دونوں ہی گندم کے کھیت میں بری طرح جا گرے۔ اکبر نے جلدی سے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل ایک دم ہی مٹھی میں آ گیا ہو۔ محبوبہ نے مسکراتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ وہ 2 قدم دور جا کر کھڑا ہوا۔ محبوبہ ہنستی ہوئی اس کے قریب ہوئی اور اکبر کا ہاتھ تھام کر اسے دلاسا دینے لگی۔ تم تو بس ایسے ہی ڈر گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مجھے تم سے بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ عجیب انداز ہے تمہاری محبت کا، ایک طرف بچے بن کر مجھے ڈرا رہی ہو تو دوسری طرف محبت جتا رہی ہو۔ اکبر نے روٹنے کے انداز میں اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ محبوبہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تو ایک ذرا سا مذاق کیا ہے تمہارے ساتھ۔ نہیں، مجھے ایسی محبت پر قطعاً یقین نہیں۔ اکبر ناراض ہو کر چلنے لگا تو وہ اس کے سامنے آ گئی۔ ارے مجھے معاف نہیں کرو گے کیا؟ وہ بے قرار چاہتے نگاہوں میں سمائے اکبر کو یوں تکنے لگی جیسے پیاسا ساحل پر آ کر پانی کی طرف دیکھتا ہے۔ اکبر نے اسے فوراً ہی بازوؤں سے پکڑ کر گلے لگا لیا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ برگد کے نیچے چلے آئے، جہاں سبھی مزارے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ سبھی کو جوں کا توں تھا۔ بیلنے سے گنے کا رس اور گڑ بنایا جا رہا تھا، ایک طرف گڑ سے دیسی چینی تیار ہو رہی تھی، مگر اکبر کا دل و دماغ تو کسی اور ہی وجہ سے اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ آج اس نے جوان سال محبوبہ کی سانسوں اور اس کے جسم کی سوندھی خوشبو اس قدر قریب سے محسوس کی تھی جیسے وہ اس کے پورے وجود میں مکمل سما چکی ہو۔ اسی شب پچھلے پہر جیسے ہی محبوبہ اس کے سامنے وارد ہوئی، اس نے اپنی برادری اور بزرگوں کی خواہش یعنی اپنی شادی کی بات محبوبہ سے کہہ دی۔ یہ بات سن کر محبوبہ کا چہرہ ایک دم مان پڑ گیا۔ ٹھیک ہے اکبر، مگر کیا؟ شادی ضرور کرو، مگر سہاگ رات کو میں تمہاری بیوی کے وجود میں جلوہ گر ہوں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے میں سبھی ناممکنات کو ممکن بنا سکتی ہوں۔ وجود تمہاری بیوی ہی کا ہوگا، مگر اکبر نے کچھ بولنا چاہا، مگر محبوبہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں وہی تمہاری بیوی ہی ہوگی جس سے تمہارا نکاح ہوگا۔ میں تو بس… تو پھر؟ اکبر بوکھلا سا گیا۔ اکبر، میں تم سے جنون کی حد تک پیار کرتی ہوں، کرتی رہوں گی، مگر ہمارا پیار اور محبت اس وقت تک قائم رہے گا جب تک تمہارے دل میں کوئی اور خیال، کوئی اور تصور نہیں ابھرے گا۔ جیسے ہی تمہارے دل میں باپ کی شفقت نے سر ابھارا اور تمہارے دل میں بچے کی خواہش مچلی، پھر ہماری راہیں جدا ہوں گی، اور پھر یہی خواہش، امید اور حسرت تمہارے یا میرے بکھرنے اور خوار ہونے کی علامت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دور کھڑے کیکر کے اس پیڑ کو تکنے لگی جس پر شاخیں تھیں اور نہ پتے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سے اڑنے لگی تھیں۔ ہماری نگاہوں سے اوجھل ایسی ایک دنیا بھی آباد ہے جو کبھی کبھی بندے کے لیے کڑا امتحان بن جاتی ہے۔ اکبر کی شادی کی سبھی رسومات دھوم دھام سے سر انجام پائیں۔ نگہت اکبر کے دور پار کے چچا کی بیٹی اس کے نکاح میں آئی تھی، تبھی پوری برادری خوشیوں سے شادمان تھی۔ شب گئے سبھی مہمان سونے کے لیے اپنی اپنی خوابگاہوں کی طرف بڑھ گئے تو وہ دلہن کے کمرے میں چلا آیا۔
کمرے کو بہت اچھے انداز سے سجایا گیا تھا۔ دلہن حجلۂ عروسی میں محو انتظار تھی۔ جیسے ہی اس نے دلہن کا نقاب پلٹا، دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ محبوبہ نے اس کا سواگت کیا۔ وہ لمحہ بھر کو بھونچکا رہ گیا اور بیڈ سے اٹھ کر جانے کی کوشش کی، مگر دلہن نے اس کا بازو تھام لیا۔ سرتاج، مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے جو آپ میرا چہرہ دیکھتے ہی واپس جا رہے ہیں؟ آواز تو نئی نویلی دلہن نگہت ہی کی تھی، لیکن چہرہ محبوبہ کا تھا۔ وہ تو حیران اور پریشان موجودہ صورتحال جاننے کی کوشش میں خاموش تھا۔ ایسی صورت میں بھلا اسے کیا جواب دیتا؟ بس چپکے سے اسی بیڈ پر بیٹھتا چلا گیا۔ کچھ دیر تو نگہت سے باتیں کرتا رہا، پھر اس پر ایک سحر سا طاری ہوتا چلا گیا۔ اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ اس نے نگہت سے کیا کہا اور شب کیسے گزاری۔ صبح اذانوں کے وقت جیسے وہ اپنے ہوش میں آیا، اسی دوران کمرے کا روشن دان چھناکے سے ٹوٹ کر باہر گلی میں جا گرا۔ اس وقت اسے شب بھر کی پوری حقیقت کا علم ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس ہی موجود تھا۔ وہ شب خوابی کے لباس میں سوئی ہوئی تھی۔ سوچوں کی عمیق گہرائیوں میں وہ اترتا چلا گیا۔ رات نگہت کے جسم پر محبوبہ کے چہرے کا خیال اس کے دل و دماغ کو منتشر کرتا چلا گیا۔ وہ سوچ کر رہ گیا کہ آتشی اور خاکی مخلوق کا بھلا کیا جوڑ۔ سرتاج، اب تو آپ بھی اٹھ جائیں، زیادہ تر مہمان جاگ چکے ہیں۔ بیوی کی آواز سن کر اکبر کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ شاور کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا۔ بابا گھمسن شاہ علاقے بھر کے معروف اور عظیم ہستی اور بزرگ تھے۔ ان کا فیوز و برکات دور دور تک مشہور تھا۔ ان کا نام تو بابا دولت شاہ تھا۔ ان کی بیشتر کرامات میں یہ بھی مشہور تھا کہ ان کے مرید علی شیر کی رات کے اندھیرے میں چوروں نے بھینس چرا لی۔ اس وقت وہ حاضری کے لیے درگاہ پر تھا۔ اسے اس کی اطلاع دے دی گئی۔ اس نے خود ہی چوروں کے پیچھے جانے اور کھوج نکالنے کی بجائے درگاہ پر ہی بابا سے فریاد کی، بابا جی میری بھینس واپس کرا دو، میرے بچے دودھ کے لیے ترس جائیں گے۔ اگر میری بھینس نہ ملی تو میں آئندہ درگاہ کی صفائی اور آپ کی حاضری ہرگز نہیں دوں گا۔ اسے اسی کیفیت میں کتنی دیر گزر گئی۔ اونگ آنے پر اسے آواز سنائی دی، جاؤ شیر، تمہاری بھینس مل جائے گی، اگر نہ ملی تو چور اسی کھیت کی منڈیروں پر گھومتے رہیں گے، انہیں راستہ نہیں ملے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ دوسرے روز تینوں چور بستی سے ذرا دور گجر کے کھیت میں ہی گھومتے ہوئے ملے اور بھینس کھیت میں چارہ کھاتی پائی گئی۔ بس تب سے اس بزرگ کا نام گھمسن شاہ مشہور ہو گیا۔ اس دن اکبر بے حد خوش تھا جب شادی کے چند ماہ بعد قریبی شہر میں لیکچرر شپ اسے مل گئی۔ وہ خاندان بھر میں خوشی مناتے ہوئے مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ایک برقع پوش خاتون بھی لوگوں کے ساتھ موجود مٹھائی کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی۔ اکبر اس نرم و نازک ہتھیلی پر مٹھائی رکھتے ہوئے بولا، دعا کریں مجھے اللہ چاند سا بیٹا عطا فرمائے۔ برقعے میں موجود محبوبہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود پر گراں بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ اس پر زمانے بھر کا غم اور غصہ چھا گیا۔ اس نے تیش میں آ کر مٹھائی ہوا میں یوں اچھالی کہ بارش کی صورت ذرہ ذرہ ہو کر گھر کے پورے آنگن میں بکھر گئی، پھر غضبناک چیخ مار کر بیرونی دروازہ عبور کر گئی۔ اکبر دل تھام کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ کس قدر کٹھن تھے وہ لمحے۔ اکبر اسی کی پابندی میں کہیں بات اور چیز مانگ رہا تھا جو اسے قطعی گوارا نہ تھی۔ وقت ذرا اور آگے بڑھا اور اپنے ساتھ ماہ و سال لے گزر گیا۔ حاجی علی احمد اس فانی دنیا سے رحلت فرما کر ملک کے عدم سدھار گئے۔ اکبر اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کر رہا تھا۔ کھیت کھلیان یوں ہی آباد تھے، فصلوں کی روانی برقرار تھی۔ نگہت سگڑ اور ملنسار بیوی ثابت ہوئی اور اس نے گھر کو چار چاند لگا دیے۔ ہر چیز کو سلیقے سے سجاتی، کھانا منفرد انداز میں پکاتی، مگر محبوبہ اس کے سنگ سنگ ہی رہتی تھی۔ وہ اپنی خواہش میں نگہت کے پاس جاتا، نگہت مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی، مگر پچھلی رات اس کے پہرو میں محبوبہ ہوتی۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ اکبر کالج کے کلاس روم میں لیکچر دیتے ہوئے جانے کن خیالوں کے سحر میں پہنچ جاتا اور پھر باتوں کا موضوع ہی بدل جاتا، جس سے اس کی ساکھ متاثر ہونے لگی اور بدنامی کے ڈر سے اس نے ملازمت چھوڑ دی اور اپنی فصلوں کی نگہداشت کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ اکبر بیوی اور محبوبہ کی دوہری زندگی سے بیزار ہونے لگا۔ اسے نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام۔ ہر وقت عجیب و غریب سوچیں اور وسوسے اس کے دل و دماغ پر مسلط رہتے۔ اب اس کے دل میں باپ بننے کی خواہش شدت سے سر اٹھانے لگی اور اس نے بابا گھمسن شاہ کے دربار جا کر اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس روز وہ کھیتوں سے واپس لوٹ رہا تھا کہ سوندھی اور خوشگوار خوشبو سے محبوبہ کی آمد کا احساس ہوا۔ آج اس کی صورت اجڑی اجڑی اور غصے سے بھرپور تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، جس روز تمہارے دل میں اولاد کی خواہش جنم لے گی وہ میری یا پھر تمہاری زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم آتشی مخلوق اپنے درمیان تیسرے وجود کو قطعی برداشت نہیں کر سکتے، اور تمہارے دل میں باپ کی شفقت غالب آ رہی ہے
اور اس لیے تم گھمسن شاہ کے دربار بھی گئے تھے، جو مجھے ہرگز قبول نہیں۔ میں تمہیں جلا کر خاکستر کر دوں گی یا پھر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ محبوبہ کی شکل غضبناک ہو رہی تھی، پورا وجود اس کا غصے سے سرخ ہوتے ہوئے لرز رہا تھا۔ محبوبہ، تم بھول رہی ہو شاید کہ تم سے زیادہ ایک اور بھی بڑی اعلیٰ اور عظیم طاقت ہے، جس کی حکومت حاکمیت مشرق سے مغرب تک قائم اور سدا رہنے کے لیے برقرار ہے۔ تکبر، غرور اور خدائی کا دعویٰ نمرود اور فرعون نے بھی کیا تھا، مگر سبھی نیست و نابود ہوئے۔ تم بھی گھمنڈ، غرور اور اپنی طاقت کو آزما لو۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، جس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں سبھی کچھ ہے۔ محبوبہ کی تو آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں اور اس پر زمانے بھر کی فرعونیت چھا گئی۔ اچھا، تو تم میرا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے تکبرانہ انداز سے کہا اور اپنے منہ کو فسنوں کی طرف کرتے ہوئے پھونک ماری، جس سے ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھی۔ اکبر پریشانی کے عالم میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ہاتھ بے ساختہ دعا کے لیے اٹھے اور نگاہ آسمان پر مرکوز ہو گئی، پھر اس کے لب خود بخود ہی پھڑپھڑانے لگے۔ اے میرے پروردگار، میں تیرا ادنا سا بندہ ہوں، گنہگار ہوں، مگر تجھ پر یقین، اعتماد اور پکا بھروسہ ہے۔ اس زمین پر جب بھی کوئی فرعون پیدا ہوا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر آج تو نے میری مدد نہ کی تو کفر غالب ہوگا، ظلم بڑھتا رہے گا۔ اس کی پلکوں سے آنسو نکل پڑے۔ پھر آن واحد میں آسمان پر کالے سیاہ بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش ہونے لگی، جس سے محبوبہ کی لگائی آگ فوراً ہی بجھ گئی۔ اس کا غرور اور تکبر ظاہر ہو گیا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اکبر نے بھاگ کر سلگتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر اس کی طرف اچھال دی۔ محبوبہ کے وجود سے ٹکراتے ہی آگ لگ گئی اور پھر جلدی ہی آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دشوار سا ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔